अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनिल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ाम जद्दा के ज़ेर एहतिमाम जो माह रमज़ान मुबारक में अशर मुबशरा का हम जो सिलसिलेवार तज़किरा फरमा रहे हैं, कल हमने अशर मुबशरा में दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमने मुबारक तज़किरा फरमाया। आपकी हयात तय्यबा के चंद गोशे मैंने आपके सामने रखे। आज जो है अशर मुबशरा में तीसरी शख्सियत, मेरी मुराद अमीरुल मोमिनीन खलीफती रसूलुल्लाह हज़रत सय्यदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तय्यबा का आज हम तज़किरा फरमाने जा रहे हैं। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन मोहतरम, आपका नाम नामी उस्मान और कुनियत जो है आपकी अबू उमर और लक़ब आपका ज़ुन्नूरैन है। आपका जो सिलसिला नसब इस तरह है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबुल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ, यानी पाँचवीं पुश्त में आपका जो सिलसिला नसब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब से जाके मिलता है। आपके नानी का नाम जो है उम्मे हकीम, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक ही पेट से पैदा हुई थी। इस रिश्ते से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी। आपकी पैदाइश जो है आमुल फ़ील के तकरीबन 6 साल बाद हुई। आइए नाज़रीन, सामईन मोहतरम, आपका जो एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रख के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। यह इनफरादियत है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आपको जो हासिल हुई है। मैंने पहली बात आपके सामने रखी थी कि कुछ खुसूसियात होती हैं सहाबा कराम के दरमियान, जो किसी में होती है तो किसी में नहीं होती, वो होती है खसाइस। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो खसाइस हैं, उन्हीं में से आपको ये खासियत है। आपका जो लक़ब है ज़ुन्नूरैन, वो किसी और को हासिल ना हुआ, वो किसी और को नहीं मिला। एक खासियत आपकी ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी के निकाह में इन्हें नबी की 2 बेटियां नहीं आई। यानी हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक इन्हें किसी नबी की 2 बेटियां किसी एक शख्स के अक़द व निकाह में नहीं आई। लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि नबियों के सरदार सय्यिदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ एक के बाद एक आपके अक़द व निकाह में आई। यानी बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर से कब्ल तक जितने अंबिया व रसूल आए, ये किसी को भी ये मामला नहीं मिला कि किसी एक नबी की 2 बेटियाँ किसी एक शख्स के अक़द व निकाह में आई होंगी। यानी नबी की 2 बेटियाँ किसी एक शख्स के अक़द व निकाह में आई होंगी एक के बाद एक। ये किसी को शर्फ हासिल नहीं हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका सरकार दो आलम की 2 शहज़ादियों को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला की अक़द व निकाह में आई हैं। ये एक के बाद एक दोनों शहज़ादियाँ आपके अक़द व निकाह में आई। ये एज़ाज़ सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला को हासिल हुआ। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुक़ाम पर इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मुतालिक फरमा रहे थे कि अगर मेरे लिए 40 बेटियाँ होती, अगर मेरे 40 बेटियाँ लड़कियाँ भी होती तो एक के बाद एक में जो है निकाह जो है उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अक़द व निकाह में कर देता। यानी हज़रत उस्मान गनी का ये मकाम सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने मैंने इनके अक़द व निकाह में 2 बेटियाँ दी, अगर मुझे 40 बेटियाँ भी होती तो एक के बाद एक में जो है उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अक़द व निकाह में दे देता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादियों में से जो सरकार दो आलम की शहज़ादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तकरीबन जो है कब्ल ऐलान नबूवत से अपनी साहिबजादी हज़रत रुक़ैया का निकाह आपसे किया था, जो ग़ज़वा बदर के मौके पर बीमार थी और इन्हीं की जो है ज़िम्मेदारी के सबब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे जो है ना बदर में आप शरीक ना हो सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस्मान तुम मत आओ, अपनी बीवी यानी सरकार दो आलम की जो शहज़ादी हैं हज़रत रुक़ैया की जो है ना
تیمارداری کے لیے ان کے مزاج کے حالات وغیرہ کو میں نے مد نظر رکھتے سرکار نے ان کو فرمایا کہ تم مت آؤ۔ جس وقت جنگ بدر ہوئی اور اس وقت قافلہ جب پلٹ کے مدینہ طیبہ آیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ ہیں، جو سرکار دو عالم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، آپ تدفین کر کے ان کو واپس آ رہے تھے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اس کے بعد آپ سرکار دو عالم نے اپنی جو ہے نا دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کرایا۔ ناظرین سامعین محترم، آئیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو اسلام قبول فرمانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکلیفوں کو برداشت کیا، بہت مصائب آپ نے اٹھائے۔ جیسا کہ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ آپ کے جو چچا تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حکم بن ابی العاص، اس قدر ناراض ہوئے کہ اتنا برہم بھی ہو گئے، آپ کو پکڑ کے ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا جب تک کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے تم کو چھوڑا نہیں جائے گا، جب تک کہ تم یہ نئے مذہب کو تم نے اختیار کیا اس کو جب تک کہ نہیں چھوڑ گے ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وقت جو ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے، مگر میرے دل سے اسلام اور ایمان کو نکالنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمانے کے بعد آپ کے خاندان کی طرف سے جو آپ پر اتنی تکالیفیں آئیں، مگر اس کے باوجود آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، آپ جو ہے استقامت کے ساتھ چلے رہے۔ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اسلام جو قبول کرنے والے جو پہلا طبقہ ہے ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کیسے تو بہت ساری اسلام کے لیے خدمتیں رہیں اور کافی قربانیاں اور ایسی ثقافتیں آپ نے جو کی ہے وہ تاریخ میں بالکل آپ کو نظر آئے گی۔ ناظرین سامعین محترم، میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جس وقت میں جو ہے غزوہ تبوک کے وقت میں ایک بڑا معاملہ جب غزوہ تبوک کا پیش آیا تو اس وقت میں مدینہ طیبہ میں بہت سخت قحط پڑ چکا تھا، مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑ چکا تھا اور عام مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کی پتیاں کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ اس لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا تھا، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ ترمذی شریف میں آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، وہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جب آپ جیش اسرا کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ کے پرجوش لفظ سن کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 100 اونٹ اپنے سامان سے جو لدا ہوا ہے میں اس وقت میں غزوہ تبوک کے وقت میں یا رسول اللہ یہ 100 اونٹوں کو آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تعلیم و ترغیب کے لیے لوگوں کو ابھار رہے تھے۔ اس وقت میں حضرت عثمان بن عفان ایک روایت میں آیا کہ آپ اٹھ کر جو ہے اس وقت میں 1000 اونٹ جو ساز و سامان کے لدا ہوا تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 1000 اونٹ یہ سامان سے جو لدا ہوا ہے اور 1000 دینار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں اس جنگ یعنی اس وقت میں تبوک کے وقت میں جو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ میرا نذرانہ ہے اسلام کے لیے، یا رسول اللہ اسے آپ قبول فرما لیجیے۔ تو اس وقت میں آپ نے جو قربانی دی، جو ایسی ثقافت کی کہ تبوک کے وقت میں تقریباً 1000 سے زائد جو اونٹ لدے ہوئے سامان سے بھرے ہوئے اور کئی ہزار آپ کے دینار جو ہے نا اس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس وقت جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ نے بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس وقت میں تبوک کے وقت میں جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا مالی قربانی آپ نے پیش فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل فرمایا۔ یہ تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کے مناقب اور فضائل میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے 2-3 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ روایت تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ یکایک جو ہے وہ پہاڑ ہلنے لگا، انہیں جھومنے لگا، وجد میں آ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اسبت، فرمایا کہ اے احد تو ٹھہر جا، تیرے اوپر صرف ایک نبی ایک صدیق 2 شہید ہیں فرمایا۔ اس وقت کون تھے؟ حضرت ابوبکر تھے حضور کے ساتھ، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے۔ فرمایا ایک صدیق ہے، ایک نبی ہیں، 2 شہید ہیں فرمایا علیہ السلام۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ فرمان کہ ایک تجھ پر نبی، ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ سرکار جانتے ہیں
کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے۔ اور روایت میں آیا کہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی ران یا پنڈلی، حدیث کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ کسی نے لکھا کہ ران یا پنڈلی، تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، سرکار نے ان کو اسی حالت میں اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سرکار نے اسی حالت میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی، یعنی حضرت ابوبکر آئے اجازت طلب کی، سرکار نے اسی حالت میں آپ کو اجازت دے دی، حضرت عمر آئے اجازت طلب کی، سرکار نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ اسی طرح کچھ دیر بعد بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان آئے، اجازت طلب کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر اجازت دینے سے قبل اپنی جو ہے نا پیر یا پنڈلی کے اس کپڑے کو درست فرمایا، اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ واقعہ پورا مکمل ہو گیا، اور جب چلے جانے کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابوبکر آئے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اپنی پنڈلی یا ران سے آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا، ان کو اسی حالت میں آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عمر آئے تو یا رسول اللہ آپ نے جو ہے ان کو اسی حالت میں آنے کی اجازت عطا فرما دی، پر عثمان آئے تو آپ نے اپنے اس کپڑے کو درست کر کے ان کو بلایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرمایا اگر عثمان کو میں اسی حالت میں آنے کی اجازت دے دیتا، وہ اتنے شرمیلے اتنے حیادار ہیں، جو معروضہ لے کر میرے پاس آئے شاید وہ میرے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ایسے بے شمار مناقب و فضائل کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مناقب اور ان کے فضائل کو بیان فرمائے، جو آقا علیہ السلام نے بیان کیے ہیں اس کو جمع فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تقریباً جو ہے 12 سال کا رہا عرصہ، لیکن ان میں جو ہے 6 سال بڑے پیسفل رہے، اور 6 سال کے بعد جو ہے فتنوں کا بپا ہونا شروع ہوا۔ اس وقت میں کیا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو امیہ سے تھے، اور اس وقت میں جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے نا اس وقت غیر ضروری معاملات کو پیدا کیا، اور ایسے فتنے اٹھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے 6 سال بڑے اچھے رہے، 6 سال کے بعد فتنے اٹھے، حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے پہلے اس کی بشارت عطا فرما دی تھی کہ اے عثمان، تمہارے یعنی تم کو ایک قمیص پہنائی جائے گی، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان تم نہیں اتارنا۔ تو اس وقت بلوائیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، آپ کی شہادت کے وہ لوگ ذمہ دار رہے، عبداللہ ابن سبا اس میں شامل تھا، اور کئی بلوائی جو باہر سے بلا کے لائے تھے۔ اس وقت جو ہے ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا تھا، اور کئی صحابہ کرام جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت مدینہ پاک کے اندر موجود نہیں تھے، وہ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ایسے فتنے اٹھے، بلوائیوں جو ہے اپنے گھر کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ مولا علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے شہزادوں حضرت امام حسن کو، امام حسین رضی اللہ عنہ کو دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ کوئی آئے تو آپ یہاں پہ ان کو روک دیں۔ تو بلوائیوں نے کیا کیا، رات میں جو ہے پچھلے دروازوں سے جو ہے چھت سے کھول کر، پیچھے گھر سے جو ہے چھت کھول کر جو ہے اندر اتر کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کو عثمان بن عفان کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو آپ اپنے شہزادے امام حسن کو ایک تمانچہ مارا، روایت کے اندر ہے، امام حسین کے سینے پر ایک گھوسا مارا، فرمایا کیف قتل امیر المؤمنین وانتما علی الباب، فرمایا اس وقت آپ نے کہا کہ یعنی جب کہ تم دونوں دروازے پر موجود تھے تو امیر المؤمنین کیسے شہید کر دیے گئے؟ تو آپ نے حضرت طلحہ کے صاحبزادے محمد اور حضرت زبیر کے صاحبزادے عبداللہ کو بھی سخت، یعنی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو بھی ڈانٹا۔ تو پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ قاتل دروازے سے داخل نہیں ہوا بلکہ پڑوس کے مکان سے کود کر جو ہے آیا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا شہادت ذوالحجہ 18 تاریخ کو آپ شہید ہوئے، اور یہ آپ کی مختصر سی سیرت، بڑی تفصیلات ہے لیکن اب وہ وقت نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے، لیکن کچھ مختصر سیرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو امیر المؤمنین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔